आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेट्रो वन न्यूज़ देखने वाले तमाम नाज़रीन कराम को सबसे पहले आपके अपने मेज़बान अदनान खान की जानिब से दिल की अता गहराइयों से बेहद खुशामदीद और उसके साथ साथ अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करते हैं नाज़रीन कराम आप तमाम लोग खैर व आफियत के साथ होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने 21 रोज़ों को पाए तकमील तक पहुँचाया और तीसरा अशरा यानी कि अशरा निजात यानी कि जहन्नुम से आग का जो निजात का जो अशरा होता है हमारा रमज़ान मुबारक का, इसके हमने पहले रोज़े की अदायगी खुशनुदी से सर अंजाम दी और आज इंशाल्लाह तीसरे अशरे का जो दूसरी सहरी का एहतमाम है इंशाल्लाह अब से कुछ ही लम्हात के बाद हम उसे बाकायदा इख्तियार करेंगे। और साथ ही साथ आज हम मौजू का उन्वान भी इसी को रखेंगे कि जहन्नुम की आग से किस तरह से तमाम तर मुसलमान अपनी निजात का जो एहतमाम है उसे मुकम्मल फरमा सकते हैं और क्या क्या लाए अमल हमें इख्तियार करना चाहिए इस तीसरे अशरे में। चूँकि बहर कैफ में बहुत सारे ऐसे लोगों को भी देख रहा हूँ जो कि ख़रीदारी में बेइंतहा मसरूफ़ हैं, मशगूल हैं और जाहिर सी बात है एतकाफ़ की सूरत हाल भी मुसलमान इख्तियार कर रहे होते हैं और एतकाफ़ की सूरत जब इख्तियार करते हैं तो यहाँ मुफ्तियान कराम मौजूद हैं, उलमाए कराम मौजूद हैं, वो ज़्यादा बेहतर अंदाज़ में आगाही फरमाएंगे कि किस तरह का हमें अपना जो है वो पाबंद सलार ख़ुद को रखना चाहिए ताकि हमारी इबादत परवरदिगार की बारगाह में कबूल और मंजूर हों। आमीन सुम्मा आमीन। इसी नोट के साथ सबसे पहले अपने यहाँ पर स्पॉन्सर्स का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिसमें सर फहरिस्त GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, बिलाल क्लासिक रेजिडेंसी, सैयद मोहम्मद अली साहब का हम बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। साथ ही साथ कुजैन वाटर्स की तरफ से हमारे साथ भरपूर कॉन्ट्रीब्यूशन शामिल है, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और आइए नाज़रीन किराम इसी के साथ बज़म रमज़ान नशियात का बाकायदा आगाज़ किए देता हूँ। सबसे पहले अपने पैनल से आपका तारुफ करवाना चाहूँगा। हमारे साथ रोज़मर्रा के मामूल के मुताबिक एक मरतबा फिर आपको के इंतहाई तवज्जो का मरकज़ बनने वाले हमारे आलिम दीन जनाब किबला अल्लामा सैयद अली रज़वी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मोहतरम, खैरियत से हैं? शुक्र परवरदिगार माशाअल्लाह। और इन्हीं के साथ एक मरतबा फिर आप लोगों की पसंदीदगी की वजह बनने वाले हमारे बहुत ही मोअज़्ज़िज़ और बहुत मुमताज़ आलिम दीन हैं, मुफ्तियान कराम में इनका सफ़े अव्वल के शुमार होता है, मेरे बहुत अज़ीज़ हैं जनाब मोहतरम अब्दुल अज़ीम मोहम्मदी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। माशाअल्लाह, जब भी आपको देखते हैं तो तबीयत जो है ना शाश बशाश हो जाती है। मुझे भी आपको देखकर माशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैरा। और नाज़रीन कराम इसी के साथ यहाँ पर हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट भी मौजूद हैं, GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के बहुत ही मुतहरिक, बहुत ही एक्टिव जो है वो डीलर हैं और अपने बहुत प्रेशियस टाइम में से टाइम निकाल कर यहाँ तशरीफ़ आवरी इन्होंने मुमकिन बनाई है। तो आपका इंट्रोडक्शन करवाते हैं तशफीन सलीम साहब से जो कि अल नाफे मार्केटिंग से बिलोंग करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मोहतरम, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह पाक। और कैसे गुजर रहे हैं आपके रोज़े? अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब बहुत अच्छा गुजर रहा है। अब तो गालिबन अच्छा ईद की मौसम, तैयारियाँ माशाल्लाह करीब करीब हैं। बिल्कुल ऐसी ही है। रमज़ान तो अल्हम्दुलिल्लाह पाए तकमील को पहुंचने वाला है, एंड चल रहा है, आखिरी वो है, आखिरी आयाम चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे बेहतर हो गया, ठीक है। और नाज़रीन कराम इसी के साथ यहाँ पर हमारे साथ आप कई नशिस्तों मैंने देख चुके हैं और बज़्म रमज़ान सीज़न 2 में भी हमारे साथ थे और अल्हम्दुलिल्लाह सीज़न 3 में भी मौजूद हैं। यहाँ पर मौजूद हमारे साथ सैयद औरंगज़ेब रिज़वी साहब, मारूफ नात ख्वां। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आज आपने बहुत अच्छी ड्रेसिंग की हुई है, मैं बड़ा इंस्पायर्ड हुआ इससे माशाल्लाह। और नाज़रीन कराम इसी के साथ एक मरतबा फिर हमारा एक नौजवान बहुत अच्छे सना ख्वां हैं, बहुत अच्छे जो है वो नात ख्वानी से मुंसलिक हैं माशाल्लाह, उभरता हुआ एक नाम है हमारी नात ख्वानी के शोबे में। तो आपकी मुलाकात करवाते हैं हाफिज़ ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब से। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं, खैरियत से हैं? रोज़े कैसे गुजर रहे हैं आपके? बहुत अच्छे गुजर रहे हैं माशाल्लाह। क्या बात है, आपके चेहरे की चमक इस बात की अक्कास है, क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह। आइए नाज़रीन कराम इसी के साथ नशियात का बाकायदा आगाज़ किए देता हूँ और जैसा कि यहाँ पर पहले टॉपिक मैंने हाईलाइट किया था तो सबसे पहले मुफ्ती साहब की तरफ मैं बढ़ना चाहूँगा। मुफ्ती साहब, ये जो जहन्नुम से आग की निजात का जो ये मामला होता है, तमाम तर मुसलमान अल्लाह ताला की ख़ास रहमतें, बरकतें, फ़जीलतें उनका हसूल तो मुमकिन बना ही रहे होते हैं, साथ ही साथ रहमतों के साथ साथ इसमें अशर निजात में जब हम दाखिल होते हैं हमें ऐसा कौन सा इबादत का सिलसिला मज़ीद बढ़ा देना चाहिए न सिर्फ एतकाफ़ के साथ साथ कि जिससे परवरदिगार की बारगाह में हम मज़ीद जो है वो ख़ास दर्जा जो इख्तियार करने में कामयाब हो सकें? सबसे पहले तो मैं मशकूर हूँ अदनान भाई आपका और मोहतरमा जिया बाजी का कि आपने एक बार फिर मदऊ किया। हम सबसे पहले जिस चीज़ से निजात चाहते हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, वो क्या है। जी जी। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारा। अल्लाह फरमाता है कि ए ईमान वालो, अपने आप को और अपने अहल खाना को जहन्नुम की आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। सही। आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन जब जहन्नुम लाई जाएगी,
میدان محشر کے اندر، اور قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا، وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، آپ کا رب آئے گا فرشتوں کے ساتھ، اور فرشتے صفیں باندھے کھڑے ہوں گے احترام کے ساتھ اپنے رب کی تعظیم میں۔ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، اس دن اللہ جہنم کو بھی لے کر آئے گا، جہنم بھی آئے گی۔ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّ لَهُ الذِّكْرَى، جیسے ہی لوگ جہنم کو دیکھیں گے تو وہ کہیں گے کاش ہمیں کوئی نصیحت کرے، ہم اس پہ عمل کر لیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی 70 لگامیں ہوں گی، 70 لگامیں ہوں گی، اور ہر لگام کو پکڑنے والے 70,000 فرشتے ہوں گے۔ تَقَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ، اللہ فرماتا ہے کہ یہ چیخ رہی ہوگی، چلا رہی ہوگی، چنگھاڑ رہی ہوگی، اور جب وہ چیخے گی، چلائے گی، چنگھاڑے گی تو تمام انبیاء رب سلم رب سلم کہہ رہے ہوں گے کہ اللہ ہمیں بچا لے۔ تو یہ وہ جہنم ہے جس سے نجات ہم نے پانی ہے۔ اور اس رمضان میں جس طرح میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو ایک تحفہ دیا ہے اس رمضان کے اندر، اس حدیث کے ساتھ آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین ہر افطاری کے وقت اپنے مومن بندوں اور مومن بندیوں کی جہنم سے گردنیں آزاد کرتا ہے۔ سبحان اللہ، وفی کل لیلتن، اسی طرح رمضان کی ہر رات میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ بے شک، یعنی یہ رمضان واقعتاً اس کے دن بھی اس کی راتیں بھی صرف آخری عشرہ نہیں عدنان بھائی، جی جی، پہلے رمضان سے لے کر آخری رمضان تک اس کے دن بھی اس کی راتیں بھی جہنم سے آزادی کے لیے۔ سبحان اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے جو نیکی ہم کر سکتے ہیں، روزے کی صورت میں، نماز کی صورت میں، حقوق العباد کی صورت میں، لوگوں کے حق ادا کرنے کی صورت میں، جو بھی نیکی ہم کر سکتے ہیں ہم وہ نیکی کر لیں اللہ کے لیے، تو یقیناً اللہ ہمیں بچا لے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ عزیز۔ اور ناظرین کرام، بہت اچھے نہج پہ لا کے مفتی صاحب نے گفتگو کو تھاما۔ اسی موضوع کو کنٹینیو کروانے کے لیے قبلہ میں آپ کی جانب بھی آنا چاہوں گا، اسی موضوع کو کنٹینیو کیجئے۔ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جس طرح سے مفتی صاحب نے بخوبی انداز میں اس کی آگاہی ہماری فرمائی، تو آپ کی علمی معلوماتی گفتگو میں چاہوں گا اس کا بحصول ممکن ہو سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ رمضان شروع ہونے سے پہلے جو آخری جمعہ آیا تھا اس میں خطبہ دیتے تھے، کہتے ہیں خطبہ شعبانیہ۔ اچھا، یہ خطبہ شعبانیہ وہ خطبہ ہے کہ تو دونوں مسالک برادر اہل سنت میں، اور ہمارے یہاں صرف فقرات کی آگے پیچھے یہ ہے، ورنہ دونوں کی جگہ موجود ہے۔ صحیح۔ اس میں اللہ کے رسول نے کہا کہ جب یہ ماہ رمضان آتا ہے تو اللہ جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ بے شک، یہ تو سب کو پتہ ہے۔ پھر دوسرا اللہ کے رسول نے کہا کہ تم دعا مانگو اس ماہ رمضان کے پروردگار، جس طرح تو نے ماہ رمضان کے اندر جنت کو دروازوں کو کھول دیا ہے تو پروردگار میرے لیے ہمیشہ جنت کے دروازے کھلے رکھنا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اور جس طرح تو نے ماہ رمضان کے اندر جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا ہے، پروردگار ہمیشہ کے لیے میرے لیے جہنم کے دروازوں کو بند کر دے۔ اللہ، اچھا دیکھیں، آگ ہوتی ہے نا، جہنم کی آگ آزادی کا ہے، اصل میں آگ کو سمجھیں آگ ہے کیا؟ آگ کی مختلف کیفیات ہوتی ہیں۔ موم بتی اس میں بھی آگ لگی ہوئی ہے، بالکل، آپ اس کو انگلی سے بجھا دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ایک آگ کے اوپر کا کیٹیگری آ جائیں، ایک چولہے کی آگ ہوتی ہے، اس میں تھوڑی حدت اور شدت زیادہ ہوتی ہے۔ اچھا، ایک وہ ہوتا ہے جو کٹر کہلاتا ہے، جو ویلڈنگ وغیرہ جو کاٹنے کے لیے اس کی آگ کا پریشر اس سے زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ایک اس سے اوپر چلے جائیں، جو آخری سٹیج ہے نا، جو آگ کی آخری جو دنیا کے اندر ہے، وہ یہ ہے کہ جب وہ سمندر کے اندر جب وہ ویلڈ کر رہے ہوتے ہیں نا، اس کے اندر بھی ایک آگ استعمال ہوتی ہے، اور اس کا پریشر اتنا ہوتا ہے کہ وہ سمندر کے بیچ اندر گہرائی کے اندر وہ پانی کو کاٹ کے رکھ دیتی ہے وہ آگ۔ اللہ، یہ دنیا کی آگ ہے۔ اب قرآن مجید کیا کہا کہ نارن حامیہ، جلا دینے والی آگ۔ اللہ، آپ سمجھ رہے ہیں؟ دنیا کی آگ کو سمجھے، اور پھر کیا ہے جب نارن حامیہ قیامت کے اندر جو جہنم وہ نارن حامیہ جلا دینے والی آگ۔ کیا دنیا میں کوئی آگ ہے جو ٹھنڈی ہوتی ہے؟ سوال ہی پیدا، کوئی ٹھنڈی نہیں ہوتی۔ بالکل بالکل۔ لیکن اس کے باوجود پروردگار کہہ رہے ہیں کہ وہ جلا دینے والی آگ ہے۔ الٹا علماء مفسرین یہ کہتے ہیں کہ جب انسان بروز حشر جہنم کی آگ کو دیکھے گا تو کہے گا وہ دنیا کی آگ تو پروردگار بہت ہی ٹھنڈی تھی، یعنی دنیا کی آگ جو ہم برداشت نہیں کر پاتے، وہ جہنم کی آگ کو دیکھے گا دنیا کی تو ٹھنڈی تھی، واقعی یہ گرم ہے۔ اور وہ آگ ایسی ہوگی کہ عدنان بھائی کی روایت کہتی ہیں، حدیثیں کہتی ہیں کہ جب اس آگ کو 70 بار ٹھنڈا کیا گیا، جہنم کی آگ کو 70 بار ٹھنڈا کیا گیا، تو اس آگ کو دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ یعنی جو ہم جس آگ کو استعمال کرتے ہیں وہ آخرت کی 70 بار اس کو جو ہے نا وہ ٹھنڈا کیا گیا ہے۔ تو جب سنیں جو آگ 70 بار ٹھنڈی ہونے کے بعد ہمیں جلا کے راکھ کر دے، بالکل، تو سوچے کہ قیامت کی آگ کیسی ہوگی، اور وہ آگ ایسی ہوگی کہ جو اس کے بارے میں آپ یہ کہیں کہ وہ غیظ
غضب پروردگار کا مظہر ہوگی وہ. ٹھیک ہے, دنیا کی آگ تھوڑی دیر لگتی ہے بجھ جاتی ہے, لیکن جو غیظ پروردگار ہو, غضب پروردگار کا مظہر ہو, اور جس کے اللہ نے کہا ہو کہ میں نے تو اس کو بنائی اس لیے تاکہ میں اپنے دشمنوں کو اس کو جلا کے راکھ کر دوں. اللہ. اچھا قبلہ, میں چاہوں گا اس حوالے سے مزید گفتگو اور ہو جائے کہ کس طرح کا ہمیں لائے عمل بنانا چاہیے کہ جس سے جو ہے ہم اپنی خود کی ذاتی بھی اصلاح کر سکیں, ہمارے گرد و نواح کا جو ماحول ہے وہ بھی کو اچھا ہو. سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے. جی جی اسلام کے اندر شہید کا بہت بڑا مقام ہے, بالکل ایسا ہی, بہت بڑا مقام ہے, بالکل. لیکن جو حقوق العباد یا قرضہ وغیرہ ہے نا وہ بھی شہید کے معاف نہیں ہے. اچھا, ہاں یعنی کہ شہادت اپنی جگہ, ہاں, لیکن قرضہ آپ کا اپنی جگہ. قرضہ اپنی جگہ. آپ نے کسی کو اذیت دی ہے. ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے, ان کا واقعہ ہے کہ جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو اللہ کے رسول نے پنجوں کے اوپر کھڑے ہو کے نماز جنازہ پڑھائی, خود قبر میں اتارا, سب کچھ اتارا. تو دوسرے صحابہ نے کہا بہترین انسان تھا کہ اللہ کے رسول پنجوں پہ کھڑے ہو کے اور تشہیر نظارہ کی, جان ساتھ گئے, قبر میں اتارا, سب کچھ اتارا, تو یقینی جنتی ہے. اللہ کے رسول نے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتا کہ یہ یقینی جنتی ہے؟ لوگوں نے اس پہ تو اب کیا قبر عذاب کرے گی, تمہیں کیسے پتا اس پر قبر عذاب نہیں ہوگا؟ یا رسول اللہ آپ نے تو سب کچھ کیا اس کے بعد اب قبر, کہ نہیں, اصل میں یہ آدمی اپنی زوجہ کو ایسے نام سے پکارتا جس کو اس کو اذیت ہوتی تھی. اللہ. ہم تو نک نیم رکھ دیتے ہیں نا گھر کے اندر, نام بگاڑ دیتے ہیں. اللہ کے رسول اس صحابی نے اپنی زوجہ کے ایک ایسا نہیں جس کو وہ برا لگتا تھا اس کو, باوجود اس کے وہ پکارتے تھے. ہاں صحیح. لیکن بعض دفعہ خواتین ایسی ہوتی ہیں گھر میں, چھوٹے بچے ایسے ہوتے ہیں ان کو برا تو بڑا لگتا ہے, لیکن وہ کہنے کی ہمت اور جسارت نہیں ہوتی ہے, بالکل برداشت کر رہے ہوتے ہیں. اللہ کے رسول اس کو وہ عذاب ہوگا. تو ہمیں اگر جہنم سے آزادی چاہیے تو سب سے بہترین جو ہم حقوق العباد کو ادا کریں. بالکل. اگر حقوق العباد آپ نے ادا کر دیے تو انشاءاللہ اللہ حقوق اللہ جو ہے وہ بھی معاف کرنے کر دے گا انشاءاللہ. اور قبلہ نے ماشاءاللہ اور مفتی صاحب نے بہت اچھی ہماری علمی معلوماتی گفتگو میں جو ہے مزید اضافہ کیا. اور ناظرین کرام, اس وقت ہوا جاتا ہے بزم رمضان کے وقفے کا. جب وقفے سے لوٹیں گے تو مزید بزم کو آگے بڑھائیں گے. ایک مرتبہ پھر بزم رمضان دیکھنے تمام ناظرین کرام کو خوش آمدید کرتے ہیں وقفے سے لوٹنے کے بعد. اور ساتھ ہی ساتھ ناظرین کرام, وقفے پہ جانے سے پہلے ہم جس طرح سے یہاں پر علمی معلوماتی گفتگو کا حصول ممکن بنا رہے تھے, اسی گفتگو کو کنٹینیو کرنے کے لیے, اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر چونکہ ہمارے ساتھ ثنا خواں بھی موجود ہیں, سید اورنگزیب رضوی صاحب, تو میں چاہوں گا اورنگزیب آپ ایک نعت شریف ہمیں پڑھ کے سنائیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تیری جناب کے جیسی کوئی جناب نہیں, تو لاجواب ہے تیرا کوئی جواب نہیں. بنا کے حسن سراپا یہ کہہ دیا رب نے, تیرے شباب کے آگے کوئی شباب نہیں. خدا نے طور پہ موسیٰ سے لن ترانی کہا حبیب سے تم سے کوئی حجاب نہیں, کہا حبیب سے تم سے کوئی حجاب نہیں. سبحان اللہ. آئیے ناظرین کرام, اسی کے ساتھ بزم رمضان کی نشریات الحمدللہ آپ تمام لوگوں کی دعاؤں کی توفیل بہت کامیابی سے گامزن ہے, اور یہی توقع کرتے ہیں کہ جب بھی آپ, بہت سارے ہمارے ایسے دوست ہیں جو کہ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہوں گے اور یقیناً ان تک بھی ان کی فیملیز جو ہے پیغام منتقل کروائیں گی, تو آپ سے ادنا سی گزارش ہے کہ ہمارے لیے زیادہ سے زیادہ دعاؤں کا یہ جو سلسلہ ہے اسی کو برقرار رکھیے گا, تاکہ بزم رمضان کی نشریات اسی طرح سے کامیابیوں سے جس طرح سے آغاز ہوا تھا اسی طرح اس کا اختتام بھی ہو. اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر چونکہ موجود ہیں ہمارے ساتھ تاشفین سلیم صاحب,
چونکہ تاشفین بھائی آپ کا نام بڑا جو ہے منفرد ہے، تشویش میں مبتلا کر ماشاءاللہ سے تشویش میں مبتلا کرنے والا، تو تاشفین کے ایک تو معنی کیا ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ النافع مارکیٹنگ کو بھی ریپرزینٹ کر رہے ہیں، جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے لیے، بلال کلاسک کے لیے اور دیگر پروجیکٹس کے لیے بھی آپ کی بہت زیادہ خدمات ہیں. تو یہ دونوں سوالات کو میں نے ملا دیا. پہلے اپنے نام کا حوالہ دیں کہ اس کا کیا مطلب اس کا وجہ کیا ہے نام؟ جی بالکل عدنان بھائی، اس کا نام مطلب ہے ہمدردی کرنے والا، غمگساری کرنے والا. تاشفین کا معنی تاشفین ہے کا معنی ہے. ماشاءاللہ. بالکل اس طریقے سے. باقی دوسرا سوال آپ کے کہ جی ایف ایس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، بالکل ایسا ہی ہے. النافع مارکیٹنگ کو بھی تقریباً 20 سال ہو گئے الحمدللہ کام کرتے ہوئے، پراپرٹی کا کراچی کے اندر کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ. تو باقی جی ایف ایس بلڈر کے ساتھ 10 سال سے کام کر رہے ہیں الحمدللہ. تو جی ایف ایس کا جو سب سے بہترین پروجیکٹ اس ٹائم پہ بلال کلاسک ایجنسی، الحمدللہ اس پہ خاص طور پہ ورکنگ ہے ہماری ماشاءاللہ سے. ایک ایسا پروجیکٹ ہے کراچی کا کہ سب سے پہلے اس کو ڈیلیور کیا ہے، ڈیولپ کیا ہے، اس کے بعد بکنگ اسٹارٹ کی ہے اس کی. اچھا، یہاں پر تاشفین بھائی میں چاہوں گا، یہ کراچی کا آپ نے کہا بہترین پروجیکٹ ہے، یہ کہاں پر واقع ہے؟ تھوڑا اس کو بھی وضاحت ہو جائے. یہ مین ناردرن بائی پاس کے اوپر ہے، گلشن معمار سے صرف 5 منٹ کی ڈرائیو کے اوپر ہے. ڈریم ورلڈ سے ہارڈلی 4 سے 5 منٹ کی ڈرائیو کے اوپر ہے. یعنی کہ اگر آج کی آپ کی جو سرمایہ کاری ہے مستقبل میں نہ صرف آپ کی خود کے لیے بھی بہترین ہوگی بلکہ آپ کی اولاد کے لیے اور آپ کی جو دیگر فیملیز ہیں ان کے لیے بھی بہتر ہوگا. مطلب اولاد ابھی آپ کے لیے بہترین ہے، اولاد کے لیے تو ہوگی ماشاءاللہ سے، لیکن آپ کے لیے بھی. ابھی معمار کے اندر 1 کروڑ روپے کا پلاٹ ہے. اچھا. یہاں پہ ہم دے رہے ہیں 35 لاکھ روپے کا پلاٹ. تو ہارڈلی لازمی بات ہے، ابھی ڈیلیور بھی کر دیا ہے، پوزیشن بھی دے رہے ہیں یہاں پہ، اور ناردرن بائی پاس کے مین ناردرن بائی پاس کے اوپر ہے جہاں پہ جو 800 فٹ چوڑا روڈ ہے. یہ اس پر ڈیولپمنٹ اسٹارٹ بھی ہو چکی ہے. مویشی منڈی بھی وہاں پہ لگتی ہے اب. بالکل. جیسے اسکیم 33 میں پہلے مویشی منڈی لگ رہی تھی، اسکیم 33 دیکھیں اب کہاں پہنچ گیا. بالکل ایسے ہی لوگوں کا روٹ پڑتا ہے، پاؤں پڑتا ہے لوگوں کا. ایسی ناردرن بائی پاس پہ بھی لوگوں کا پاؤں پڑتا ہے. مویشی منڈی وہاں پہ لگ رہی ہے. مویشی منڈی کے ساتھ ہی جو ہے ہمارا پروجیکٹ ہے بلال کلاسک ریزیڈنسی کا، اور تمام تر زندگانی کی ترسی جو بھی سہولیات ہیں سب پہلے سے بالکل سب ریڈی کر دیا. بالکل. آپ جو ہے کتنے پہ ایڈوانس بکنگ کر رہے ہیں، کتنے اماؤنٹ پہ؟ اس میں ویسے تو بکنگ کا اماؤنٹ 6 لاکھ روپے، لیکن ابھی آپ کے پروگرام کی طرف سے جو کراچی کا ماشاءاللہ سب سے زیادہ دیکھا جانے والا چینل ہے میٹرو چینل ماشاءاللہ سے، اس کی طرف سے کوئی اگر آتا ہے تو اس کی بکنگ ہم 3 لاکھ سے بکنگ کر لیں گے. اس کی ہم 3 لاکھ سے کریں گے. مثال کے طور پہ اگر میں تاشفین بھائی آپ سے ایک ریکویسٹ کروں، ہمبل ریکویسٹ، کیونکہ بہت سارے میسیجز مجھے بھی موصول ہو رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اسکرین پہ میرا بھی نمبر اسکرول کر رہا ہوتا ہے اور ہماری جو ہے وہ آفیسز کا بھی نمبر اسکرول کر رہا ہوتا ہے. تو بہت سارے ایسے آڈینس سے ناظرین ہیں جو کہ مجھے واٹس ایپ کرتے ہیں کہ ہمارے اتنی اماؤنٹ منی نہیں ہے، کسی کے پاس 1 لاکھ 1.5 لاکھ یا 2 لاکھ روپے میکسیمم ہوتے ہیں. تو کیا آیا کہ وہ بھی بکنگ اپنی ممکن بنا سکیں گے؟ جی بالکل بالکل. تو ابھی رمضان کے مہینے میں کوئی اگر آتا ہے اور آپ کی طرف سے آتا ہے خاص طور پہ، تو جو بھی ہو سکتا ہے ان کا سسٹم بنائیں گے. ماشاءاللہ کیا بات ہے، بہترین. تو ناظرین آپ لوگ کے لیے ایک بیسٹ اپرچونٹی ہے النافع مارکیٹنگ کے یہاں پر، چونکہ ماشاءاللہ سے ہمارے ساتھ تاشفین بھائی موجود ہیں اور یہ آپ لوگوں کو آفر دے رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ ماہانہ جو ایک ساتھ ہیں وہ بھی میں چاہوں گا اس کی بھی وضاحت ہو جائے تھوڑی سی. 25,000 روپے مہینے پہ دے رہے ہوں. 25,000 ماہانہ پہ. اور اگر اس میں بھی تھوڑی کنسیشن چاہیں تو اس میں مشکل ہو جائے گا سر میں، کیونکہ آلریڈی ڈیولپ پارٹ پیمنٹ کم ہو رہی ہے ان کی، بکنگ اماؤنٹ کم ہو رہا ہے. ٹوٹل اماؤنٹ اس کی کتنی ہے ویسے ابھی تو 35 لاکھ روپے، لیکن کوئی آتا ہے اگر رمضان کے مہینے میں انشاءاللہ تو اس کو اسپیشل ڈسکاؤنٹ دیں گے ہم. کیا کہنا ہے، بہترین. ناظرین آپ لوگ کے لیے بیسٹ اپرچونٹی ہے. اور ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک دفعہ دوبارہ یہ بات آپ کی نالج میں لے آؤں، اویئرنیس میں لے آؤں کہ آپ جب پلاٹس کی بکنگ کروا رہے ہیں، 3 پلاٹس کی بکنگ کے بعد آپ کو دیے جا رہے ہیں اسمارٹ فونز اور بلال کلاسک کے عظیم و عالیشان پروجیکٹ میں. ساتھ ہی ساتھ اگر آپ 5 پلاٹس کی بکنگ کروائیں گے تو آپ کو دی جائے گی 70 cc برانڈ نیو موٹر سائیکل، جو کہ میرا رائٹ اور لیفٹ ویو میں آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ ڈسپلے بھی موجود ہے. تو یہ آپ لوگ جیت سکتے ہیں بکنگ کروانے کے بعد. تو یعنی کہ سمجھ لیں کہ آپ کی آدھی اماؤنٹ تو یہیں پر ریکور ہو جائے گی، اور ساتھ ہی ساتھ آپ اپنے خود کی چھت کے اور گھر کے مالک بھی بن جائیں گے. تو میں چاہتا ہوں مفتی صاحب، اپنا گھر سب کو پیارا لگتا ہے، تو اس کا حصول ممکن بنانا اور جی ایف ایس بلال کلاسک نے یہ سفر جو ہے آسان کر دیا ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناؤں گا میں، اور یہ بھائی اگر واقعتاً سہولت دے رہے ہیں تو یہ حدیث کا مصداق بنیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مسلمانوں کو آسانی فراہم کرتا ہے تو اللہ اس کی دنیا اور آخرت میں آسانیاں عطا کرتا ہے. سبحان اللہ. اور جو کسی مسلمان کی مشکل کو دور کرے گا اللہ اس کی دنیا اور آخرت کی مشکل آسان کر دے گا. بالکل. اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند ہے، خدمت خلق، لوگوں کے کام آنا، جی جی، کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان مسجد نبوی میں 1 مہینے کا اعتکاف کرے، اللہ کو اس کے مقابلے میں وہ بندہ پسند ہے جو مسلمانوں کے کام آنا شروع ہو جائے اور اس وقت تک کھڑا رہے جب تک مسلمانوں کی پریشانی دور نہ ہو جائے. سبحان اللہ. یہ تو تو یہ ایک وہ آپ دیکھیں نا، اچھا یہ جو حوصلہ ہے نا، یہ الحمدللہ اہل کراچی کے اندر ہے. جو بات ہے اس میں تو اہلیان کراچی خیر کے لوگ ہیں الحمدللہ، جو بات ان میں خیر ہی خیر موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ایک خوبی رکھی ہے کہ وہ لوگوں کے کام آتے ہیں. فلڈ ہو، زلزلہ آ جائے، کورونا آ جائے، کچھ بھی ہو جائے، انہوں نے اپنے کراچی والوں کا بھرپور ساتھ دیا. یعنی کہ کوئی بھوکا اٹھتا تو ہے لیکن بھوکا سوتا تو نہیں. یہ جس طرح یہ پروجیکٹ بتا رہے ہیں ماشاءاللہ سے، اگر واقعتاً
یہ اس طرح کی سہولت دے رہے ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ بھی سہولت دے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اور یہ بتائیے مفتی صاحب، آپ کو ہماری یہ جی ایف ایس کی جو ہم نے آپ کو یہاں پر میٹرو ون کی طرف سے بزم رمضان کی ٹرانسمیشن کی جو آپ نے چائے پی، یہ کیسی لگی آپ؟ ہاں جی، میں ایک بات کہہ دوں کہ میں چائے نہیں پیتا، یہ ہے لاسٹ ٹائم بھی نہیں پیتی مفتی صاحب؟ میں چائے نہیں پیتا، میں گھر میں بھی نہیں پیتا نہ باہر، لیکن یہاں میں نے چائے پی تو بہت شاندار چائے۔ جی ایف ایس کا شکریہ کہ بہترین چائے پیش کرنے کا، کیا بات ہے، بہترین ہو گیا ناظرین۔ اور اسی کے ساتھ یہاں پر چونکہ ہمارے ساتھ قبلہ بھی موجود ہے۔ قبلہ، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیونکہ جب ہم روزہ اختیار کرتے ہیں تو ہم تھوڑا سا عجلت میں ہوتے ہیں، جلد بازی میں ہوتے ہیں، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کھانے پینے کی اشیاء خورد و نوش کی جو ہمارے سامنے پڑی ہوئی ہوتی ہے، رکھی ہوئی ہوتی ہے، پڑی ہوئی نہیں رکھی ہوئی ہوتی ہے، اکثر چونکہ مخالطے میں ہم یہ کہہ دیتے ہیں، میں چاہوں گا مفتی صاحب اس میں تھوڑی رہنمائی ہو جائے، قبلہ آپ بھی رہنمائی کر دیں۔ ہم کہتے ہیں کہ کھانے پینے کی چیز کو پڑھی ہوئی، میرے حساب سے، میرے علم یا شعور کے متعلق جہاں تک میرا مطالعہ ہے اس کے حساب سے پڑھی ہوئی نہیں کہنا چاہیے، بلکہ کہنا چاہیے رکھی ہوئی ہے، تاکہ باعزت طریقے سے ہے نا، مہذب لفظ ادب ہے، رزق کا احترام ظاہر سی بات ہے وہ بھی ہمیں خاص رکھنا چاہیے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ ہم دائیں ہاتھ کے بجائے بائیں ہاتھ کا اچانک سے استعمال کر لیتے ہیں، تو اس سے کیا خدا نخواستہ روزے میں کسی قسم کا کوئی خلل پیدا ہوتا ہے یا کیا ہوتا ہے؟ تھوڑا بتائیں گے۔ دیکھیں، مبتلات روزہ جو ہیں انہیں سے روزہ باطل ہوتا ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ بات یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں پہ بھی ذکر آیا ہے جنت والوں کا، تو ہمیشہ یہ ہے کہ سیدھے ہاتھ والے، سیدھے ہاتھ والے، سیدھے ہاتھ والے، بالکل۔ اور جہاں پہ بھی جہنمیوں کا ذکر آیا ہے، چاہے ان کے اعمال دینے کا وہ وقت ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، ہمیشہ ان کو الٹے ہاتھ والوں کی طرف ذکر کیا ہے۔ صحیح، الٹے ہاتھ میں ان کے اعمال دیے جائیں گے، الٹے ہاتھ پہ لے کے جائے گا، الٹا۔ تو آپ کوشش یہ کریں کہ آپ کو جانا کہاں ہے، اپنا راستہ بنائیں۔ صحیح ہے نا؟ اگر آپ کو صدر جانا ہے تو آپ صدر کا راستہ اختیار کریں، بالکل بجا فرمایا۔ اور اگر آپ کو ملیر جانا ہے تو آپ ملیر کا راستہ اختیار کریں۔ بہت پیاری بات۔ اور اگر آپ کو سیدھے ہاتھ پہ جانے جنے تو آپ وہ جو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سیدھے ہاتھ سے کام ہو تو آپ سیدھے ہاتھ سے ہی کام کریں۔ صحیح بات ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کو ہاتھ میں الٹے ہاتھ کی آپ کو عادت پڑے، جب فرشتے نامہ اعمال لے کر آئیں آپ الٹا ہاتھ بڑھا دیں، فرشتے کو کوئی بات نہیں، ابھی دوسرا تیار کرتے ہیں، یہ الٹے ہاتھ میں چاہیے نا، ابھی الٹے ہاتھ والے ہی تمہیں دے دیتے ہیں، وہی اعمال نامہ ان کے ہاتھ میں تھما دیا، وہی الٹے ہاتھ والا تھما دیں گے، پھر وہ فرشتے پروردگار یہ الٹے ہاتھ والا ہے، اس کو کیا کرے؟ اللہ پروردگار کوئی بات نہیں، اس کو الٹے ہاتھ والا ہی دے دو جو اس کو پسند ہے، تو بعد میں پریشانی ہوگی۔ جیسے اللہ کے رسول نے کہا سیدھے ہاتھ سے کریں تو سیدھے ہاتھ سے۔ اور یہ رزق والی بات، ہاں دیکھیں، چائے بھی پہلے تو میں رزق کی بات بتاؤں۔ جی جی، دیکھیں، دنیا کا کہیں پہ بھی رہنے والا انسان اور خود ویسے تو مسلمان، دیکھیں ہم پورا دن سب سے زیادہ محنت کس چیز کے لیے کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ گناہ انسان کس چیز کے لیے کرتا ہے؟ استغفر اللہ، ظاہر سی بات ہے رزق کے لیے، رزق کے اصول کو ممکن بنانے کے لیے، چاہے وہ حلال طریقہ ہو، حرام طریقہ ہو، کچھ بھی ہو، انسان یہ سوچتا ہے اچھے سے اچھا مجھے کھانا ملے، اپنی فیملی کو، بیوی بچوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو، ماں باپ کو اچھے سے اچھا کھانا کھلاؤں، رزق جو ہم رزق کہتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جب انسان سارے کام اس رزق کے لیے کر رہا ہے اور اسی رزق کا احترام نہ کرے، اللہ فائدہ بے شک۔ تو آپ رزق کا احترام کریں۔ اور اس کے بارے میں تو یہاں تک ہے کہ میں نے حدیث میں پڑھا ہے کہ رزق کے لیے ہے کہ آپ رزق پہ کسی کا انتظار مت کرو، جب دسترخوان بچ گیا تو آپ دسترخوان پہ، آپ پھر دسترخوان کا متوجہ ہو جائیں۔ آپ اب یہ نہ ہو دسترخوان بچ گیا، کھانے لگ گئے، سب کچھ لگ گئے، ابھی فلاں صاحب آ رہے ہیں تو ابھی فلاں صاحب آ رہے ہیں، یعنی آپ پھر اس انتظار کروا رہے ہیں۔ اس کا مقصد ہے رزق کی اہمیت، اس بندے کی اہمیت رزق سے زیادہ ہے۔ بالکل، سب سے زیادہ پروردگار نے جس چیز کو اہمیت اس دنیا میں دی وہ رزق دیا ہے، اور رزق کے حلال تو سب سے بہترین چیز ہے۔ اب آپ مجھ سے چائے کا پوچھیں گے؟ ہاں بالکل، میں چاہوں گا اس کا بھی قبلہ وضاحت ہو جائے۔ اب یہ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جی ایف ایس والوں نے جو آپ کو جو یہ کب دیے ہیں، جی جی، اس کے خلوص کی مٹھاس زیادہ تھی یا چائے کی مٹھاس زیادہ تھی؟ قبلہ یہ میری مٹھاس اس میں شامل تھی، آپ کی بھی مٹھاس ہے۔ پھر جی ایف ایس والوں نے جس طریقے سے، دیکھیں خالی ایک گھر بنا دینا کام نہیں ہے، گھر بنا ایک بہت بڑا کام ہے، بالکل، لیکن اس ٹرانسمیشن کو عوام تک پہنچانا، دین کی باتیں پہنچانا، صحیح نا، اور نعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچانا، یہ بھی دین کا بڑا کام ہے۔ بے شک، اور اس دین کے کام کے اندر جہاں لوگوں کو سننے کا فائدہ ہو رہا ہے، ہمیں بولنے کا فائدہ ہو رہا ہے، الحمدللہ، ٹھیک نا، ہم تو بول کے فائدہ لے رہے ہیں، پبلک سن کے فائدہ لے رہی ہے، بالکل، لیکن اس کا ثواب جی ایف ایس والوں کو بھی جا رہا ہے۔ بے شک، یہ بات ہے، آپ انہی کے تعاون سے یہ سارے معاملات کر رہے ہیں۔ الحمدللہ، جو بات تو پروردگار نے ان کو بڑے دو اچھے موقع دیے، ایک تو گھر بنا کے دینا ہے۔ دیکھیں صلہ رحمی بہت بڑی چیز ہے۔ صلہ رحمی کیا ہے کہ ایک دوسرے مسلمان سے تعاون کرنا، کسی بے گھر انسان کو جو کرائے پہ رہتا ہو، اگر آپ اس کو گھر دے دیں گے اور اس اماؤنٹ، اس رقم کے اندر جو اس کے لیے دینا آسان ہو،
تو آپ یقین نہیں کریں گے وہ شخص آپ کو ساری زندگی دعا دیتا رہے گا. بے شک ایسا ہی ہے. اور اس کی اولاد بھی, بلکہ اگر وہ مثال پہ دعا بھی نہیں دیتا, مثال کے طور پر نہیں دیتا, لیکن پروردگار جانتا ہے کہ آپ نے اس کے برے وقت میں آپ اس کے کام آئے. اب اس گھر میں جتنی بھی عبادتیں کر رہا ہوگا وہ شخص, اس کا ثواب اس کو بھی ملے گا, جی ایف ایس والوں کو بھی ملے گا. یہ بہت بڑا اور کام ہے. اسپیشلی اس میں بلال کلاسک کے جو ہمارے ایچ او ڈی ہیں سید محمد انیل بھائی, ان کا بہت پروردگار اہم ان کی کردار بھی ہے. توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ان کو اور اس سے اچھے اور معاملات کام کرنے کی توفیق عطا استقامت عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اور ناظرین کرام, یہاں پر میں چاہوں گا مفتی صاحب آپ کی طرف بھی بڑھنا. جس طرح قبلہ نے ایک بات ہائی لائٹ کی, میں چاہوں گا اسی موضوع کنٹینیو کروانا. دسترخوان پہ ہم لوگ بیٹھتے ہیں, موبائل فونز ہمارے پاس ہوتے ہیں, اور ظاہر ہے کھاتے پیتے ہوئے بھی ہم اپنی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, جو ہماری روزمرہ کے معمول ہوتا ہے, جیسے ورکنگ ہوتی ہے ہمارا, جو بھی جس شعبے سے بھی منسلک ہوتے ہیں, تو ساتھ ساتھ کام بھی چل رہا ہوتا ہے, کھانے پینے کی غذا کا اہتمام بھی جو ہے اس کا حصول ممکن بنا رہے ہوتے ہیں. تو اس صورتحال میں ظاہر سی بات ہے میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی, سائنٹیفکلی پوائنٹ آف ویو سے بھی, اور اسپیشلی دین کی روشنی میں ہمیں کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنا چاہیے جس سے ہمارا جو اسٹرکچر انٹرنل وہ بیٹر رہے, ہمارا جو نظام ہضم ہے وہ بہتر رہے. دیکھیے رزق, ابھی علامہ صاحب بات کر رہے تھے, میں تائید کروں گا ان کی بات کی. رزق کا احترام ضروری ہے. جی جی بالکل. جب آپ کے سامنے کھانا آ چکا ہے, ٹھیک ہے, وہ لگ چکا ہے کھانا, تو پھر اس کو ہی کھانا چاہیے, اسی کو فوکس کرنا چاہیے. اس کی وجہ دیکھیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین یہ جو کھانا آپ کے سامنے رکھا ہے اس کے درمیان میں برکت نازل فرماتا ہے. سبحان اللہ. برکت کا نزول ہو رہا ہوتا ہے اس وقت. اب ہم کہیں اور مشغول ہو گئے, اور ہم نے ادھر بھی ہاتھ مارا, ادھر بھی ہاتھ مارا, کھانے پر فون بھی یوز کر رہے ہیں, ہر چیز کر رہے ہیں, تو وہ جو اللہ کی طرف سے جو چیز آ رہی ہے اس سے ہم محروم ہو جائیں گے. بالکل ایسے. اچھا, ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک صحابی, چھوٹے تھے, وہ چھوٹی عمر کے, وہ کھانا کھا رہے تھے, تو وہ کبھی ادھر ہاتھ مار رہے ہیں, کبھی ادھر آپ کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں, تو آپ نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا. آپ نے ان کا ہاتھ, یعنی آپ کھانا کھاتے ہوئے اگر بیجا حرکت کریں گے تو آپ کو روکنا چاہیے, کہ آپ روکیں کہ بھائی یہ نہیں, آپ یہ کریں, جو چیز جو کام کرنے والا وہ کھانا کھانا ہے. تو آپ نے ان کو تلقین کی 3, آپ نے کہا کہ یا غلام, اے پیارے بچے, کھانا جس طرح کھانا ہے نا, اب میں تمہیں بتاتا ہوں کھانا کس طرح کھاتے ہیں. آپ نے کہا سب سے پہلے سم اللہ, اللہ کا نام لے کے کھاؤ, بسم اللہ پڑھ کے. آپ مشغول ہیں موبائل میں, آپ بسم اللہ پڑھنا بھول جائیں گے. بالکل. آپ کسی اور کام میں مشغول ہیں تو آپ اللہ کا نام لینا بھول جائیں گے, اور جب آپ اللہ کا نام نہیں لیں گے تو شیطان بھی آپ کے ساتھ کھائے گا. تو آپ نے وہاں پر ان کو تلقین کی, آپ جب بھی کھانا کھائیں سم اللہ, اللہ کے نام کے ساتھ. دوسری بات آپ نے فرمایا کہ بی یمینی کا, آپ اپنے دائیں ہاتھ سے کھائیں, وہ مما یلی کا, اور جو کچھ آپ کے سامنے وہاں سے کھائیں. کھانے کا ادب یہ ہے کہ جب آپ اجتماعی کھانا کھا رہے ہیں ساتھ, تو آپ اس کی بوٹی ہڑپ کرنا چاہتے ہیں, آپ نے وہ اٹھائی اور اپنے پیٹ میں ڈالی, یہ بھی ادب کے خلاف ہے کھانا کھانے کے. یعنی جب آپ کسی اور کی طرف جا کے کر رہے ہیں اور آپ کسی اور کام میں مشغول ہو کے کھانا کھا رہے ہیں, تو وہ جو چیز اللہ تعالیٰ نازل فرما رہا ہے, برکت, رحمت, آپ اس سے یکسر محروم ہو جائیں گے. دوسری چیز اللہ نے فرمایا کہ لئن شکرتم لأزیدنکم, اگر تم اللہ کا شکر کرو گے اللہ تمہیں زیادہ دے گا, مزید دے گا. بے شک. کھانا کھانے کے بعد اللہ کا شکر کس طرح ادا کریں گے؟ الحمدللہ الذی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوة, الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوة. یہ جو دعا ہے, بندہ جب دعا پڑھ لیتا ہے تو اس نے اللہ کا شکر ادا کیا. جب وہ شکر ادا کر رہا اللہ تعالیٰ کا کھانا کھانے کے بعد, تو اللہ اس کو پھر اور زیادہ رزق دے گا انشاءاللہ. اس کے رزق میں برکت ہوگی, جو آ رہی تھی نا وہ اس کو مل جائے گی. قرآن مجید میں آگے فرمایا وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, اگر تم میری ناشکری کرو گے تو تمہیں میں عذاب دوں گا, پھر بالکل چھین لوں گا یہ چیز تم سے, رزق تم سے چلا جائے گا. آج جو ہم مہنگائی کا رونا رو رہے ہیں, پریشانی کا رونا رو رہے ہیں, یہ انہی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے اس رزق کی قدر نہیں کی. بالکل. اللہ تعالیٰ نے ہمیں رزق دیا اور ہم نے اس کی قدر نہیں کی, جس کی وجہ سے اس طرح بنی اسرائیل نے, اللہ نے ان کو من سلوا دیا, آسمان سے کھانا اترتا تھا ان کے لیے, گفٹ تھا اللہ کی طرف سے نا. کھاتے گئے انہوں نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام بس اب ہمارا دل بھر گیا اس سے, اب آپ اللہ سے کہیں کہ ہمیں جو نا کھیتی باڑی ہمیں کرنی ہے. تو اللہ رب العالمین نے جو ان کو نعمت دی تھی وہ ان سے واپس لے لی. اس کے بعد وہ محنت اور مشقت میں پڑ گئے. فری ورڈ میں کھانا مل رہا تھا, اللہ کی طرف سے نعمت مل رہی تھی, اللہ نے وہ لے لی. جب آپ ناشکری کریں گے اللہ تعالیٰ کی تو جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ بھی لے لے گا اور وہاں سے سب ختم. بالکل. شکر کریں گے
جو ہے اس میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ. انشاءاللہ. یقیناً مفتی صاحب نے بہت واضح انداز میں ہماری رہنمائی فرمائی. اور ناظرین کرام، ہمیں اپنے روزمرہ کے معمور میں اس بات کو خاص اپنی توجہ کا مرکز رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا ہمیں سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے ہر کروٹ کے ساتھ شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے تحاشا نعمتوں سے نوازا ہے. ہمیں 2 ہاتھ پاؤں ہمارے سلامت رکھے ہیں، ہمیں منہ دیا ہے، ہمیں زبان عطا کی ہے، ہمیں آنکھیں عطا کی ہیں، چہرہ عطا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہمیں رنگت دی ہے، جو بھی قد دیا ہے، اللہ تعالیٰ کی تمام تر نعمتیں ہیں. اس پہ میرے خیال ہے مفتی صاحب اور علامہ صاحب. میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا. دیکھیں، اب دنیا میں کوئی بھی مشین اٹھا کے دیکھ لیں، یا تو وہ کلاک وائز چل رہی ہے یا اینٹی کلاک چل رہی ہوتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ بیک وقت وہ کلاک وائز بھی چلے اور اینٹی کلاک بھی چلے. کوئی مشین ایسی نہیں ہے دنیا میں جو ایک ہی ٹائم میں کلاک وائز بھی چلے اور اینٹی کلاک بھی چلے. نہیں ہوتی ہے بالکل. لیکن پروردگار عالم نے زبان وہ چیز دی ہے جو آپ کھانے کے ٹائم آپ ڈبل چلا رہے ہیں، کلاک وائز بھی اینٹی کلاک بھی چلا رہے ہیں آپ. ارے کیا بات. ہاں، آپ یہ دیکھیں، زبان کے ذریعے آپ کھانے کو اندر لے کے جا رہے ہیں اور اسی زبان کے ذریعے جو اندر دل میں ہے وہ آپ باہر لے کے آ رہے ہیں، واپس آپ باہر بھی لا رہے ہیں. تو بھائی اس طرح اگر کوئی بھی مشین کو آپ کریں وہ خرابی ہو جائے گی. بالکل ایسا ہی تو ہے. آپ رزق کا شکر ادا کریں. اور ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے بالعموم، خاص طور پر آفیسز وغیرہ میں، گھر کے اندر بھی یہی ہوتا ہے کہ جب ہم کھانے پہ بیٹھتے ہیں اسی ٹائم ہمیں ساری باتیں یاد آ رہی ہوتی ہیں. آفس کی ڈائننگ ٹیبل بھی سر بیٹھا ہوا ہے تو بس اس کی خوش آمد اس کے آگے پیچھے، اور گھر میں بیٹھے ہوئے تو گھر میں سارے آفس کے معاملات، باہر کے معاملات سارے ہم دسترخوان پہ بیٹھ کے ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. اور ادب کیا ہے کھانے کا کہ جب آپ کھانا کھائیں تو خاموشی سے بیٹھ کے کھائیں. لیکن جب آپ خاموشی سے بیٹھ کے کھاتے ہیں نا تو اس کے 2 فائدے ہوتے ہیں. جی جی. ایک تو آپ کو کھانے کا ذائقہ محسوس ہوتا ہے، اس کی لذت آتی ہے. لذت آئے گی نا آپ کو محسوس ہو آپ کھا کے آ رہے ہیں. اور اگر آپ وہ جانور چپڑ 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 کھا رہے ہیں اور بولے بھی جا رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ آپ کھا کے آ رہے ہیں، اس کا ذائقہ کیا ہے. ٹھیک ہو گیا. آپ کھانے کا ذائقہ محسوس، جب آپ کو کھانے کا ذائقہ آپ خود پروردگار کو شکر ادا کریں. پروردگار کو شکر ہے تو اتنی بڑی نعمت کا ادا. بالکل ایسا ہی ہے. قبلہ نے بہت اچھے انداز میں اس کی رہنمائی ہماری فرمائی کہ ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور فلم کے ناظرین کرام، اس وقت ہوا جاتا ہے بزم رمضان کے ایک اور وقفے کا، اور جب وقفے سے لوٹیں گے تو مزید بزم کو آگے بڑھائیں گے. بزم رمضان دیکھنے والے تمام ناظرین کرام کو خوش آمدید کرتے ہیں. اور شکر الحمدللہ آپ لوگ ماشاءاللہ سے بہت اچھے انداز میں ہماری نشریات کو دیکھ رہے ہیں اور خاصی علمی معلوماتی گفتگو جو ہے اس کا حصول ممکن بنا رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ ہمارے ساتھ یہاں پر غلام مصطفیٰ موجود ہیں اور بہت اچھے جو ہے ثنا خواہ ہیں. تو میں چاہوں گا ان کی جانب بڑھنا، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمام سماعتوں تک منتقل کروانے میں ہمارا ساتھ دیں گے. صلو الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا. میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا. میری نسلوں میں رہتا ہے بھرم زہرا کے بچوں کا. ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے جھکانے کی، ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے جھکانے کی. مجھے جھکنے نہیں دیتا بھرم زہرا کے بچوں کا. مجھے جھکنے نہیں دیتا بھرم زہرا کے بچوں کا. میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا. زمانے کا کوئی بھی رنج سے رسوا نہیں کرتا. زمانے کا کوئی بھی رنج سے رسوا نہیں
کرتا سکونت پال جس سینے میں غم زغرا کے بچوں کا سکونت پال جس سینے میں غم زغرا کے بچوں کا میری نسلوں میں رہتا ہے بھرم زغرا کے بچوں کا۔ سبحان اللہ۔ اور ناظرین کرام، اسی کے ساتھ یہاں پر میں چاہوں گا تاشفین بھائی کی طرف بڑھنا۔ تاشفین بھائی، جس طرح سے آپ ماشاءاللہ النافع مارکیٹنگ میں بہت زیادہ متحرک رہتے ہیں، آپ نے بتایا 20 سال کا آپ کا تجربہ ہے، اس کا نچوڑ ہے کہ آپ ماشاءاللہ عوام الناس تک جو ہے زیادہ سے زیادہ سہولیات کو ممکن بناتے ہیں، ان تک منتقل ہو۔ تو ظاہر ہے ہر طرح کے کلائنٹس آپ کے سامنے آتے ہوں گے اور آپ ہر طرح کے کلائنٹس کو جو ہے ٹیگل بھی کرتے ہوں گے، تو کبھی ایسا ہوا کہ کوئی بہت دشواری کا آپ کو سامنا کرنا پڑا ہو، ایسا کوئی خطرناک کلائنٹ آ گیا ہو جس کی عجیب و غریب قسم کی جو ہے ریکوائرمنٹس ہوں، تو آپ اس موقع پر کس طرح کا لائے عمل بناتے ہیں جس سے جو ہے نہ صرف آپ کا جو کلائنٹ ہے وہ بھی مطمئن رہے اور ساتھ ساتھ آپ بھی اپنے اعصاب پہ قابو رکھنے میں کامیاب رہیں؟ ہاں ایسا ہوتا ہے، بعض اوقات بہت سے لوگوں کو معلومات کم ہوتی ہے تو وہ مطلب الٹے سیدھے سوالات بہت زیادہ کرتے ہیں نا، بہت زیادہ معلومات لینے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس سے پریشانی کریٹ ہوتی ہے ہمیں بھی۔ جی جی۔ لیکن الحمدللہ ایک تجربہ ہو گیا ہے، اور پھر الحمدللہ پورے کراچی کا تجربہ ہو گیا ہے کہ پورے کراچی میں کام کر رہے ہیں، تو کلائنٹ کی جو بھی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ کہیں نہ کہیں فٹ ہو جاتی ہے۔ صحیح، یہ ہوتا ہے، مطلب کم سے کم لو بجٹ میں بھی کوئی آ جائے تو بھی اس کو ڈیلیور کر دیتے ہیں کوئی چیز، کوئی اچھے بجٹ کا آتا ہے تو بھی مل جاتا ہے۔ اصل میں جی ایف ایس بلڈر جو ہے وہ ڈیفینس میں بھی کام کر رہا ہے، سوجانی میں بھی کام کر رہا ہے، ملیل میں بھی کام کر رہا ہے، کورنگی میں بھی کام کر رہا ہے، تو جی ایف ایس کے تقریباً 400-500 پروجیکٹ اس ٹائم پہ تاشفین بھائی اب تو ماشاءاللہ انٹرنیشنل لیول پہ جی ایف ایس ایک بہت بڑا برانڈ ہے الحمدللہ، اور اتنا زبردست انداز میں عوام الناس کی خدمت کر رہا ہے، نہ صرف ہمارے پاکستانیوں کی بلکہ انٹرنیشنل اوورسیز جتنے بھی ہیں ہمارے، ان کی بھی بہت زیادہ خدمات میں سرپیش، بہت زیادہ دبئی کے اندر کام کر رہے ہیں، 20 پروجیکٹ ہیں، دبئی ہے، یو کے ہے، اور بہت ساری کنٹریز ہیں، بالکل ایسے ہی۔ تو الحمدللہ جیسا بھی کلائنٹ آتا ہے ہمارے پاس تو اس کو ہم چیزیں ڈیلیور کرتے ہیں الحمدللہ۔ عرفان بھائی کا، انل بھائی کا ویژن یہی ہے کہ کلائنٹ کو مطلب چھوڑنا نہیں ہے، مطلب کوئی بھی کلائنٹ آیا ہمارے پاس تو جی ایف ایس میں کوئی نہ کچھ اس کو دیتے ہیں ہم لوگ، کم سے کم بجٹ کی چیز بھی اور ہائی سے ہائی بجٹ کی چیز بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ یہاں پر ایک بات میں چاہوں گا اور مینشن ہو جائے بہت اچھا رہے گا، چونکہ بلال کلاسک کا ہمارا جو سلوگن ہے کہ کامیابی خود شور مچاتی ہے، ایسا ہے؟ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے نا، یہ بلال کلاسک ایسا پروجیکٹ ہے کہ پہلے اس کو ڈیولپمنٹ کی ہے پوری ساری، اس کے بعد بکنگ اسٹارٹ کی ہم نے۔ اچھا، بہت سے لوگ بلڈر کیا کرتے ہیں، جگہ لیے بس اس پہ جھاڑیاں ہوتی ہیں، جنگل ہوتا ہے، بکنگ شروع کر دیتے ہیں۔ انہوں نے پہلے جگہ پوری سیدھی کی ہے، لیول کی ہے، سیوریج کا کام کیا ہے، پانی کا کام کیا ہے، بجلی کا کام کیا ہے، اس کے بعد پھر بکنگ اسٹارٹ۔ یہ تمام تر سہولیات پہلے سے وہاں موجود ہیں، مطلب بنا دیے، ریڈی کر دیا، 70% سے زیادہ ماشاءاللہ ڈیولپمنٹ ہو ایسی ایسی پوزیشن دے رہے ہیں وہاں پہ ہم ماشاءاللہ۔ کوئی اگر بکنگ کرتا ہے، بکنگ کرتے ہی اس کو پوزیشن دے رہے ہیں، اور کم سے کم انسٹالمنٹ 15,000 روپے ہمارے پاس، اور کم سے کم بکنگ جو ہے وہ 3 لاکھ روپے، اور رمضان کے مہینے میں آئے گا تو جو بھی سیٹنگ بنے گی انشاءاللہ کر کے دیں گے، اس کو ڈیلیور کریں گے، دیں گے چیزیں، کیا بات خالی نہیں چھوڑیں ہے۔ گے۔ ناظرین آپ کے لیے ایک بہترین اپرچونٹی، جیسا میں نے آپ کو پریویسلی بھی کہا تھا کہ آپ کے پاس موقع ہے پورے رمضان المبارک کے بابرکت بارحمت مہینے میں، اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر جو ہے ہمارے ساتھ مفتی صاحب موجود ہیں، اور میں چاہوں گا مفتی صاحب، چونکہ یہ ہمارا تیسرا عشرہ جو ہے جہنم سے آگ کی نجات کا، اس کا حصول جو ہے ممکن بنانے کی کوششیں تو کر ہی رہے ہیں بہرکیف، لیکن بہرحال بہت سارے ایسے معاملات ہیں جس میں ہم مبتلا ہو جاتے ہیں، جس کی بدولت ہماری جو عبادات ہیں اس طرح قبولیت کی سیڑھی نہیں پار کر پاتی۔ تو آپ کیا کہنا چاہیں گے، ایسی کون سی احتیاطی تدابیر ہمیں اختیار کرنی چاہیے کہ جس سے ہم عشرہ نجات کے جو ممکنہ حصول ہے اس کو ممکن بنا سکیں؟ نانوی دیکھیں، میں یہاں پر ایک بات کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم سے نجات اس کے حوالے سے بہت اہم نسخے بتائے ہیں اور بہت آسان ہیں۔ جی جی۔ اس میں سب سے پہلی بات میں کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو بیٹیاں دی ہیں یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت اور رحمت ہوتی ہیں۔ ماضی کے اندر، عرب کے اندر ان بچیوں کو، معصوم سی بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ اللہ، آج بھی ایسے ظالم لوگ موجود ہیں کہ جو بیٹیوں کو ناپسند کرتے ہیں، ان کی ولادت پہ ان کے منہ بن جاتے ہیں، جبکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کو اللہ نے بیٹی دی اس نے ان کی پرورش کی، خوش ہوا اور حلال لقمہ کھلایا، تو یہ بیٹی اس کے اور جہنم کے درمیان پردہ بن جائے گی۔ سبحان اللہ، یہ بیٹی اس کو جہنم سے بچائے گی۔ پھر ایک اور گفٹ ہے آپ علیہ السلام کا، آپ نے فرمایا اس کو اللہ نے ایک بیٹی دی، اس کو 2 دی یا 3 دی، اور اس نے ان کی پرورش کی، ان کو حلال لقمہ دیا اور ان کی اس پہ خوش رہا، اور جب ان کی نکاح کی باری آئی تو دیندار بندے کو اس نے حوالے کر دیا نکاح کا۔ یہ شخص میرے ساتھ قیامت کے دن اس طرح کھڑا ہوگا، میرا پڑوسی بن کے،
माशा यानी बेटियों के ऊपर जहन्नुम से निजात और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस। इसी तरह मैं एक बात और कहूँगा यहाँ पर जी, जी। ख़वातीन के लिए ना, उनके लिए बहुत आसान है जहन्नुम से बचना, सही, बहुत आसान है। वो कैसे? आपने कहा या माशरन निसा, ए औरतों की जमात, तुम जहन्नुम की आग से अपने आप को बचाओ। वो कैसे? अल्लाह की राह में खर्च करके, तसद्दक़ना, तुम बहुत ज़्यादा अल्लाह की राह में खर्च किया करो। जब तुम अल्लाह की राह में खर्च करोगी तो अल्लाह ताला तुम्हें जहन्नुम से बचा लेगा। ये बहुत ज़बरदस्त नुस्खा है। इस रमज़ान के अंदर तो आप जो काम भी करते हैं वो 700 गुना बढ़ जाता है। युज़ाइफ़ु लिमन यशा, इससे ज़्यादा बढ़ जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में खर्च कीजिए और अल्लाह को मना लीजिए और जहन्नुम से बच जाइए। सुभान अल्लाह। और यकीन माशाल्लाह मुफ्ती साहब ने बहुत अच्छे पॉइंट को हाईलाइट किया, लेकिन साथ ही साथ एक और पॉइंट मेरे जहन के गोशे में आया, मैं चाहूँगा उसको भी हाईलाइट कर लें। चूँकि ख़वातीन का तस्करा हुआ तो हमारे मर्द हज़रात जो हैं वो उससे बरी ज़िम्मा थोड़ी हैं, उनके मुताल्लिक़ भी कुछ बात हो जाए तो मैं चाहूँगा, पहले तो माज़रत आप लोग से चाहूँगा, साथ में किबला मैं चाहूँगा इसकी भी थोड़ी रहनुमाई हो जाए कि ख़वातीन तो ज़ाहिर सी बात है उनके लिए पर्दे का मामला है, दीगर मामलात हैं, और जहन्नुम की आग से निजात के लिए जिस तरह मुफ्ती साहब ने बताया, तो आप मैं चाहूँगा दोनों मौज़ूआत को एक साथ मुश्तरका करके कुछ जवाब अपना। देखिए, हमारे यहाँ लोग ये समझते हैं कि अगर माह रमज़ान में उनको जहन्नुम से निजात मिल गई तो शायद कोई लाइफ टाइम सर्टिफिकेट मिल गया। सही, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये बात अपने दिमाग में बिठा लें, जी, जो जी, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उसको बात को बिठा लें। अगर आपने माह रमज़ान में अच्छे अच्छे अमाल कर लिए और परवरदिगार आलम ने आपको जहन्नुम से आज़ादी का परवाना जारी कर दिया, तो वो परवाना लाइफ टाइम नहीं है। जब तक आप उस परवरदिगार के अहकामात पे अमल करते रहेंगे वो परवाना आपका वैलिड रहेगा। बिल्कुल। जैसे ही आप उसके अहकामात की मुखालफत करेंगे उसकी वैलिडिटी ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह। ऐसा नहीं है कि हमें जहन्नुम से निजात फ़कत माह रमज़ान में चाहिए, साल चाहिए। हाँ, साल के 12 महीने चाहिए आप। बिल्कुल, यकीनी तो आप साल के 12 महीने उसके अहकामात पे अमल करते रहेंगे, उसके नबी की बताई हुई तरीक़ों सुन्नतों पे अमल करते रहेंगे, आपको वो जहन्नुम का सर्टिफिकेट, आपका वैलिडिटी रहेगी, बढ़ती चली जाएगी। किबला ये भी थोड़ी सी रहनुमाई फरमा दें कि चूँकि आखिरी अशरा है, आखिरी अयाम है रमज़ान मुबारक के, तो जाहिर सी बात है शॉपिंगों में और बाज़ारों में इंतहाई शदीद रश, गहमा गहमी हमें देखने को मिल रही है। इसमें क्या हो सकता है ऐसा मामला? बात ये है, देखें, सबसे बेहतरीन इबादत क्या है? हमने इबादत को मखसूस कर दिया है मस्जिदों के साथ, बल्कि इबादत फ़कत मस्जिद में जाने का नाम नहीं है। बिल्कुल। आपका ज़िंदगी का हर वो अमल जो हुक्म खुदा के मुताबिक है वो इबादत है। आप अपनी बीवी बच्चों को कुछ दिला रहे हैं, अपने बहन भाई को दिला रहे हैं, ये सिला रहमी, ये भी इबादत है। बिल्कुल ऐसे ही। आप घर से नौकरी के लिए निकल रहे हैं, मेहनत मुशक्क़त कर रहे हैं, अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं, आपके लिए ये भी इबादत है। यानी हर वो अमल जो आप अपने। अच्छा, अब वो जहन्नुम से आज़ादी पे मुझे एक वाक़या याद आया। देखिए, जहन्नुम में क्या है? आग है ना। बिल्कुल। एक शख्स आया मौला कायनात के पास, कहा मौला मैं गुनाह करना चाहता हूँ। मौला ने कहा तुझे नहीं पता कि गुनाह की सज़ा क्या है? हाँ मौला मैं जानता हूँ जहन्नुम में आग जलाएगा, तो बस मैं चाहता हूँ मुझे किसी तरह इजाज़त दे दें कि मैं गुनाह कर लूँ। अगर मौला से वो गुनाह की इजाज़त चाह रहे हैं, मौला ने कहा अच्छा अगर तू गुनाह करता है को बहुत आसान तरीका है, सही, तू जितनी देर गुनाह करना चाहता है उतनी देर तू आग के अंदर जाके खड़ा हो जा। जब तो दुनिया की आग बढ़ जाए तो आखिरत की आग कैसे उसको बर्दाश्त होगी? बिल्कुल। और यकीन तौर पे नाज़रीन किराम, इसी के साथ अभी गुफ्तगू तो हमने काफ़ी करनी थी कि हमारे पास दामन वक्त की तरफ से अब हमें इशारा मिल चुका है कि हम इख्तितामी मरहल में दाखिल हो चुके हैं बज़्म रमज़ान की। आप तमाम नाज़रीन का बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे स्पॉन्सर्स का बिलखुसूस बहुत बहुत शुक्रिया, जिसमें सर फहरिस्त GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, बिलाल क्लासिक, और तमाम मेहमानों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा तहे दिल से, जिन्होंने अपने बेशकीमती वक्त में से वक्त निकाला। फिलवक्त आपका अपना मेज़बान अदनान खान आपसे बाकायदा अलविदा यानी कि इजाज़त चाहेगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद।